साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं शाहराह दस्तूर से जी। शाहराह दस्तूर से अहम तरीन खबर आई है और आज का दिन इम्पॉर्टेंट होगा, काफ़ी अहम दिन होगा पाकिस्तान की सियासत के लिए, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शाहराह दस्तूर पे वाक़ एक इमारत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने से ज़रा हट के, और बल्कि एक्चुअल वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट के सामने एक इमारत है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सेक्रेटरीट कहा जाता है। वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठते हैं और उनके मेंबर्स बैठते हैं, और जितने भी इंतखाबात इस वक्त मुल्क में हुए हैं उसमें जितने भी फसादात हुए और नताइज धांधली, कभी RTS बैठ गया, कभी कुछ सिस्टम बैठ गया, कभी गिनती स्लो हो गई, कभी कुछ, तो वो तमाम तर यूँ कहना चाहिए कि आम इंतखाबात में आज तक जितने भी एतराज़ात उठे और पॉलिटिकल क्राइसिस आए तो वो इस इमारत से ही उठते हैं जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कोई तस्लीम करे या ना करे, क्योंकि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, उसकी ड्यूटी है, आइनी ड्यूटी है, और 5 साल 4 साल में एक दफ़ा उन्होंने आम इंतखाबात करवाने होते हैं, लेकिन हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसी मुसीबत खड़ी आ जाती है कि जनाब नताइज कोई नहीं तस्लीम करता, और उसमें कुछ गड़बड़ भी होती है, इसमें भी कोई शुबा नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज फिर एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है, उनके मेंबर्स का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि आज उन्होंने फैसला सुनाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस का। फॉरेन फंडिंग केस के नाम से ये जाना जाता है ये केस, उसका फैसला आज सुनाया जाना है। 8 साल तक तकरीबन ये मामला रहा। इस दौरान हाई कोर्ट्स में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी गया, और मुख्तलिफ पेटिशन होती रहीं। तो बुनियादी तौर पे ये लंका ढाने वाले हैं अकबर शेर बाबर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रह चुके हैं, और उन्होंने ही ये सिलसिला शुरू किया। अब आते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस, ममनुआ फंडिंग केस, और ख़ास तौर पे ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये फैसला क्यों सुना रहे हैं और क्यों सुनाना चाहते हैं, ये है प्रॉब्लम। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे इन पे अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली करारदाद पास कर चुकी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर चुकी है, और सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसकी असम्बली भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर चुकी है। PTI एक रेफरेंस तैयार कर चुकी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कि इनका रवैया तासुब पर मबनी है, मुतासिबाना है, लिहाजा इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाए, इनको अपने ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। ये मुतालबात मुसलसल आ रहे हैं, और उसकी वजह है, उसका बैकग्राउंड है एक, कि क्यों आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो मुल्क में बहरान है जी, इस वक्त जो मुल्क में बहरान है, पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश कर दिया है, और ख़ास तौर पे और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस वक्त जिस मुश्किल ज़िंदगी में मुब्तला हैं, मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, महंगाई और बेरोज़गारी और गैर यकीनी की सूरत हाल, तो उसमें अगर कहा जाए कि 90% हिस्सा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और मौजूदा इलेक्शन कमीशन का है, तो इसमें ज़र्रा बराबर भी कोई गलती नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि बिल्कुल स्मूथ हो चुका था, एक फैसला हो चुका था, मुल्क में आम इंतखाबात होने थे, और इमरान खान साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर असम्बली तोड़ चुके थे, और मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जा रहा था। हायरिंग मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम तो इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं है, और ये इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है। यहाँ से वो फसाद शुरू हुआ, और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया, अमलन ब्लॉक कर दिया, तो तब उसके बाद कोई सूरत नहीं बाकी बचती थी कि इंतखाबात को डिले किया जाए और फैसला तब्दील किया जाए, क्योंकि फैसला सिर्फ यही था कि कासिम खान सूरी की जो रूलिंग है वो गैर आइनी है, वो गलत है, वो जो दाग धब्बा लगा था एक अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद पे, वो धो दिया जाए और मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाए और स्मूथ फंक्शन हो। लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा था, हिडन एजेंडा था, कुछ और था, डोनाल्ड आए हुए थे, बहुत कुछ था, तो वो एक साजिश, मुदाखलत
ام حریم، ام سلیم، ام کلیم، یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود تھیں. بہت سارے کردار کام کر رہے تھے اور ہڈن ایجنڈے کے تحت کر رہے تھے. کچھ انڈیویجول تھے، کچھ اسپاٹ فکسرز تھے، وہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے. یہ سارے کا سارا کھیل چل رہا تھا. جو نیوٹرل تھا وہ نیوٹرل نہیں تھا. اس لیے جی یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو واپس تو اس وقت جو کرائسس ہے اس میں 90% الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول ہے. ادروائز آج یہ حالات نہ ہوتے، نہ ہی افواج پاکستان اور ملٹری لیڈرشپ اور پاکستان کے عوام ایک دوسرے کے خلاف ہوتے، نہ ہی ٹرینڈ چلتے سوشل میڈیا پہ اور ملٹری لیڈرشپ کے خلاف. کسی صورت میں بھی ایسا نہیں ہونا تھا، لیکن یہ سب کچھ ہوا. بہرحال جی اب فارن فنڈنگ کا کیس ہے. اس سے پہلے ذرا ماحول بنایا گیا فارن فنڈنگ کے لیے. ایک غیر ملکی کو لایا گیا باقاعدہ طور پہ، اس کا انٹرویو نشر کروایا گیا. پھر ایک آرٹیکل چھپوایا گیا غیر ملکی اخبار میں. عارف نقوی، ابراج کمپنی، وہ ساری کا سارا اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ماحول بنایا جا سکے، نیریٹو بنایا جا سکے، پرسیپشن بنایا جا سکے. یہ ساری چیزیں کوئی نئی نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب اس طرح کا کام کرنا ہو تو پہلے ایک ماحول بنایا جاتا ہے. تو وہ ماحول بن نہیں سکا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ماحول بن نہیں سکا. اور پھر اس وقت جو حکمراں اتحاد ہے، جب یہ کہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رویہ تعصبانہ ہے، متعصبہ پر مبنی ہے، جانبدارانہ ہے، تو اس میں کچھ حقائق بھی سامنے آتے ہیں، کچھ ایویڈنس بھی سامنے آتے ہیں. کیونکہ سینٹ کا الیکشن ہوا، الیکشن کمیشن خاموش رہا، آڈیوز آ گئیں، ویڈیوز آ گئیں. یوسف گیلانی صاحب جیت گئے، حفیظ شیخ صاحب ہار گئے، بولیاں لگ رہی تھیں، الیکشن کمیشن خاموش، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچانا تھا اور دوسری طرف کو فائدہ پہنچانا تھا. سندھ ہاؤس میں بولیاں لگیں، سندھ ہاؤس میں آڈیوز ویڈیوز آ گئیں، بولیاں لگیں، ارکان نے آ کے بتایا فلور کراسنگ ہو رہی ہے، لوٹا کریسی ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموش رہا. یہ دوسرا ثبوت آ گیا. اس کے بعد جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جی ہم انتخابات نہیں کروا سکتے اور ہماری تیاری نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے، ایون پنجاب میں 20 اکٹھے ضمنی الیکشن ہوئے، وہ الیکشن کروا دیے گئے اور مزید 11 سیٹیں خالی ہو رہی ہیں، ان پہ بھی الیکشن کروانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان درست نہیں، سچ نہیں بول رہا تھا، بلکہ ہڈن ایجنڈا کچھ اور تھا. اس لیے سب الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں غلط بیانی کی گئی اور مس گائیڈ کیا گیا، مس لیڈ کیا گیا. تو یہ ایک اور ہے. اس کے بعد سندھ ہاؤس ہو گیا، سینٹ کے الیکشن ہو گئے، چیئرمین سینٹ کے الیکشن ہو گئے، سارے انتخابات میں، سارے پروسیس میں. پھر ڈسکا میں ایک سیٹ میں مور دین 20-25% ووٹنگ ہوتی ہے، لیکن وہ الیکشن کا عدم قرار دے دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ لوز کر رہے تھے ان کے پسندیدہ. اور پنڈی میں فرق ہے صرف 49 ووٹس کا. جو تازہ ترین الیکشن ہوئے اس میں دوبارہ گنتی نہیں کروائی جا رہی، کیونکہ ادھر دوبارہ گنتی موجود، ادھر دوبارہ گنتی نہیں کروائی جا رہی. 1570 ووٹ کینسل کر دیے گئے ڈبل مہریں لگا کے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموش. یہ وہ ساری ہیں. پھر 5 سیٹیں ہوئیں پاکستان تحریک انصاف کو ملنی تھی، مخصوص نشستیں جو لوٹا کریسی کی وجہ سے خالی ہوئی تھیں، اس میں نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے تھے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تب الیکشن کرنا پڑا. پھر 63A کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا. اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 25 لوٹوں کو فارغ نہیں کرنا تھا، ججمنٹ کچھ اور لکھی ہوئی تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا، ججمنٹ بدلنا پڑی اور وہ سارے کا سارا اسکرپٹ تبدیل ہو گیا. یہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو دوہرا اور مشکوک کردار سامنے آیا. اسی طریقے سے اب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز کی بھی فارن فنڈنگ کیس پڑا ہے آپ کے پاس، پیپلز پارٹی کا بھی پڑا ہے اور غالباً ایک اور جماعت کا بھی ہے، شاید JUI یا کسی کا، وہ بھی پڑا ہے. تو آپ اس پہ کیوں نہیں سب کو کلب کر کے اکٹھا فیصلہ کریں؟ یہ بات نہیں مانی گئی. اب مسلسل پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جائے. مسلم لیگ نواز نے ڈیمانڈ کر دی فارن فنڈنگ کیس کا سنایا جائے. JUI نے ڈیمانڈ کر دی فارن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ سنایا جائے. اسی طریقے سے ANP نے بھی مطالبہ کر دیا. تو ان تمام کے مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا اور چیف الیکشن کمشنر آج فیصلہ سنائیں گے. اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی یہ فارن فنڈنگ کا معاملہ جو ہے، یہ قانون بڑا سخت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قانون بڑا سخت ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب فارن فنڈنگ کیا ہے اور ممنوعہ فنڈنگ کیا ہے، اس میں ہونا ہے کیا اس بنیاد پہ
کیونکہ اس وقت جو پریشر ہے وہ یہی ہے حکمران اتحاد کا اور کسی اور کا بھی، جانے والے ہیں جو ان کا بھی، کہ جناب عمران خان صاحب کو فل ڈوز لگا دی جائے اور فل ٹیکہ لگایا جائے، اور ایک دفعہ ان کو ایک ایسا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دے کہ لگے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا بوریا بستر گول ہو گیا ہے۔ یہ ان کا ہے جی کہ بوریا بستری گول کر کے فارغ، اور یہ ہوا چلائی جائے کہ جناب عمران خان صاحب کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا، کیونکہ یہ بند کمرے میں کسی نے ڈرائنگ روم میں یا کسی جگہ پہ یہ بات بھی کی کہ عمران خان صاحب کی سیاست میں 2-3 مہینوں میں فارغ کر دوں گا، ختم کر دوں گا، لیکن وہ ختم نہیں ہو سکی، کیونکہ نواز شریف صاحب کی پالیٹکس ختم نہیں ہو سکی، زرداری صاحب کی ختم نہیں ہو سکی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ختم نہیں ہو سکی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی ختم نہیں ہو سکتی، مریم صفدر صاحبہ کی ختم نہیں ہو سکی، عوامی نیشنل پارٹی کی ختم نہیں ہو سکی، تو اتنے سارے لوگ جن کے کیسز بھی ہیں، شہباز شریف صاحب کی ختم نہیں ہو سکی، جو ضمانتوں پہ ہیں، جو سزا یافتہ ہیں، ان کی پالیٹکس ختم نہیں ہو سکی، تو عمران خان کی پالیٹکس کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک سلسلہ جی چل رہا ہے، ایجنڈا کچھ اور ہے، اسکرپٹڈ ہے۔ تو چیف الیکشن کمشنر آج اپنا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، اور اس میں ہمیں پتہ ہی ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کیونکہ جو ماحول بنایا گیا اس سے پہلے سب کچھ کیا گیا اور بڑا مینج کیا گیا۔ پہلے غیر ملکی اخبار میں آرٹیکل چھپوایا گیا، خبر چھپوائی گئی، مردہ گڑھے کو اکھاڑا گیا، مردہ وہ کیا کہنا چاہیے، مردے کو کفن سے نکالا گیا، یہ اس طریقے سے سارا کچھ کیا گیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہنوز دلی دور است، کیونکہ معاملات بہت آگے تک جا چکے ہیں کہ جناب ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ آپ ایم کیو ایم نہیں ختم کر سکے، جن کا بڑا فٹ کیس تھا وہ بھی سب کچھ تبدیل ہو گیا، پھر پیپلز پارٹی کو بھی ختم کرنا مقصود تھا، تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا، اور وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ہی سب کچھ ہونا تھا، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں پارلیمنٹیرین بنا لی تھی، اور اس وقت جو موجود ہے پارلیمانی جماعت سندھ میں اور مرکز میں اور سینٹ میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا پرویز مشرف جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ یہ کام کرنے لگے تھے، ان کو کرنا تھا جی پیپلز پارٹی کو فارغ کرنا تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکی تھی۔ تو بہرحال آج فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور اس میں خاص طور پہ عارف نقوی والے معاملے کو ہی بنیاد بنایا جائے گا، کیونکہ اسی کے لیے اتنی محنت کی گئی، سارا کچھ کیا گیا، انٹرویو دلوائے گئے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ ظاہر کیے ہوئے ہیں، اور اس کا آگے فردر معاملات ہیں، آگے پھر گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ ہے، الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کام کرنا ہے۔ اور خان صاحب کو اس دوران مشورہ بھی دیا گیا تھا کہ خان صاحب ایک نئی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے بجائے ایک نئی جماعت تحریک انصاف پاکستان کھڑی کر لیں اور پرانی جماعت تحلیل کر دیں، تو یہ راستہ موجود تھا، لیکن عمران خان صاحب نے یہ راستہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران اکبر ایس بابر کے ایک کامن فرینڈ نے بھی کوشش کی، جو کہ برطانیہ میں مقیم ہیں، انہوں نے بھی خان صاحب سے کہا کہ میں اکبر ایس بابر سے بات کر کے اس معاملے کو ڈیفیوز کرواتے ہیں۔ تو خان صاحب نے ان کو جو میسج دیا وہ یہ تھا کہ منافقین کے ہاتھوں سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بلیک میلر ہیں اور ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، یہ جو کرتے ہیں کرنے دیں۔ تو خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، عدالتیں آزاد ہیں، سب کچھ ہیں، ہم جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب کچھ رکھ دیں گے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج امتحان ہے، وہ پتہ چل جائے گا جی